हेलो, हाय, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। आज जो हालात, क्योंकि स्पेशली मैं थोड़ा मुस्लिम औरतों के साथ काम करती हूँ, सारी महिलाएं मेरे साथ हैं, हर मज़हब की महिला मेरे साथ है, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर मुस्लिम महिला के साथ आता है। वजह यह है कि अगर औरत को दूसरा दर्जा समाज ने दिया है तो मुस्लिम औरत का चौथा दर्जा आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे ही मजहब के लोग या हमारे ही कम्युनिटी के लोग उसको उस दर्जे पर पहुंचने के लिए मजबूर करते हैं। जो परेशानियां एक औरत को हैं वो परेशानियां हमारे समाज को नज़र नहीं आती। वजह सिर्फ ये है कि हम उन परेशानियों के इतने आदी हो गए हैं, इतने आदी हो गए कि आज हमारी औरत को खुद को नहीं पता कि मैं परेशानी में हूँ। हाँ, अगर आप उसको प्यार से एक बार हम सीने से लगाते हैं तो वो फूट पड़ती है। हमें नहीं पता कि उसके दिल में क्या दर्द है। क्यों? क्योंकि वो दर्द को इसलिए छुपा के रखती है कि अगर मैंने ये दर्द सबको बताया तो मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे, मेरा समाज क्या सोचेगा। वो उस वक्त इस्लाम को या अपने मज़हब को नहीं सोचती, वो पहले समाज को सोचती है। इसलिए हम लोगों का थोड़ा सा एक जो कंक्लूजन निकल के आया वो ये आया है कि हम लोग मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई कम, हम राजस्थानी ज़्यादा हैं। हमने हमारे रीति रिवाजों को अपने ऊपर इतना ज़्यादा हावी कर लिया कि हम उसको एक मज़हब की तरह फॉलो करते हैं, उस मज़हब की तरह उसके ऊपर चलते हैं। आज यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, मैं थोड़े बच्चों के साथ भी जो हम लोग एक एक्सरसाइज करते हैं वो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक औरत की जगह बताने की बात करने के लिए करती हूँ। हम जब भी बच्चों से ये पूछते हैं कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तो वो कोई ना कोई पोस्ट बताएगा, कोई उनका बिजनेस बताएगा, कुछ भी जो वो कमाने के लिए जाते हैं उसके बारे में बताते हैं। जब भी हम उनकी माँ के लिए पूछते हैं कि तुम्हारी मम्मी क्या करती है, तो सीधा सा जवाब होता है कुछ नहीं करती। हम उन लोगों को, आज फिर इन बच्चे बैठे हैं, मैं इन लोगों से बोलूँगी, आप लोग घर जाइएगा, कॉपी के 2 पेज लीजिएगा, एक पे अम्मी लिखिएगा, एक पे पापा लिखिएगा। सुबह से जब से आपकी पापा उठते हैं और शाम तक उन्होंने जो काम किया वो लिखना, और मम्मी जो फजर के टाइम से अगर उठती हैं और शाम तक जो उन्होंने काम किया वो लिखिएगा। आपका पेज मम्मी के लिए दूसरा लेना पड़ जाएगा, पापा आधे में ही ख़त्म हो जाएंगे। ये मेरा दावा है। तो क्यों उस काम की अहमियत औरत की नहीं है? अगर जो आजकल हालात हो रहे हैं हमारे समाज में, हमारे देश में, अगर उनको सुधारना है तो आप लोग पहले एक सच्चे मुसलमान, सच्चे हिंदू, सच्चे सिख और सच्चे ईसाई बन जाइए। सारी परेशानियां अपने आप दूर हो जाएंगी। आप लोगों में इतना भाईचारा होगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। ये मेरा दावा है। लेकिन आज हम लोग लड़ते मजहब के नाम पे हैं, लेकिन खुद मजहबी नहीं है। हमारे पास मजहब नहीं है। क्यों नहीं हम औरत को वो सारे दर्जे दे दिए जाते दे जो हमारे इस्लाम में हमें किए गए, जो हमारे धर्म में हमें बताए गए हैं। पहला एक मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दूंगी कि जिस वक्त हमारी बच्ची की शादी होती है, बात तय हुई है, उसी दिन हमारा दिमाग जाता है इसका दहेज इकट्ठा करना है, पहला दिमाग। और अगर इस्लाम की नज़र से देखें तो दहेज को लानत कहा गया है। जब आप पहली बार लानत को सोचोगे तो आप खुद सोचिए क्या वो शादियां सक्सेस होंगी? हम कभी उसके महर के बारे में, हम कभी उसके निकाह के अंदर जो उस औरत को हुकूक दिए गए हैं उसके बारे में कभी ना जिक्र करते हैं, ना हम सोचते हैं, ना हम उसके बारे में बात करना पसंद करते हैं। क्यों नहीं करते? तो आप पहले इस्लाम को सोचेंगे, अपने मजहब को सोचेंगे, या पहले दुनियादारी को सोचेंगे? अगर क्यों? क्योंकि हम लोग दुनियादारी से ज़्यादा डरते हैं कि मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे, हम लोग बदनाम हो जाएंगे। हम लोगों को सिर्फ ये देखना है, हम कहते हैं कि लोगों ने हमारे यहाँ माहौल ख़राब कर दिया। अरे माहौल तो हमने ख़राब किया है, और अगर हमने ख़राब किया है और अगर हम उस ख़राब माहौल के ऊपर चलते रहेंगे, उसको फॉलो करते रहेंगे, तो खराबियाँ मिटने के बजाय बढ़ती चली जाएंगी। हमें खुद को ही खड़े होकर के इन खराबियों को निकालना है। आज एक औरत के बारे में कोई जिक्र नहीं करता, जबकि कुरान में पूरे सूरह निसा एक सूरत पूरी औरत पे उतारी गई है, मर्द पे एक सूरत नहीं है। क्यों नहीं मौलवी साहब वाज के अंदर और सूरह निसा के बारे में बात करते? वो औरत के फराइज बताते हैं, हर जगह के औरत का ये फर्ज है, औरत पर्दे में रहे, औरत अरे उसके हुकूक भी हैं, और इतने ऊंचे ऊंचे हुकूक हैं। आप एक बार पढ़ के देखिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि इस्लाम ने औरत को किस दर्जे पे रखा है। आज औरत को कमाने का हक नहीं दिया जाता कि तुम घर में बैठो, चूल्हा चक्की संभालो, बच्चों को संभालो, यही तुम्हारी जिंदगी है। बीबी खदीजा कौन थी? एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन थी, और उन्होंने ये हजरत अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
شادی کا رشتے کا نوتا بھیجا تھا کہ میں ان سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، وہ عورت تھی وہ جن سے صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح کیا تھا. بی بی عائشہ مفتی تھی جو فتوے دیا کرتی تھی. آج ہماری عورت کی یہ حالات کیوں ہیں؟ ہماری عورت سدھرے گی بشرطے کہ ہم لوگ اس کو سدھارنے کی کوشش کریں. کوئی باہر والا نہیں آئے گا آپ کو سدھارنے. اگر آپ کو اپنے حالات سدھارنے ہیں تو آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جھنڈے لے کر کے باہر نکلو مردوں کے خلاف نعرے لگاؤ، نہیں. میرے تو ہم بھائیوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ایک بار آپ پیار سے عورت سے کچھ کام کرائیے، وہ 10 کام آپ کے کر دے گی، اپنی جان تک دینے کو نچھاور ہو جائے گی. یہ میرا دعویٰ ہے. آپ آزما کر کے دیکھیے گا اپنی بہن بیٹی ماں بیوی سے ایک بار پیار سے کوئی کام کر کے کروائیے، وہ کس قدر خوش ہو کر کے دوڑتی ہے. چاہے وہ بیمار بھی ہوگی تو دوڑ کے کام کرے گی کہ نہیں آج میرے ابا نے مجھے اتنے پیار سے بات کری، میرے بھائی نے مجھ سے بات کری، آج میرے شوہر نے اتنے پیار سے مجھ سے کچھ چیز مانگا ہے، وہ ضرور جائے گی. آزما کر کے دیکھیے گا. ایک عورت اگر چاہے تو گھر کے ماحول کو سدھار بھی سکتی ہے، گھر کے ماحول کو بگاڑ بھی سکتی ہے. ایک بار میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ امیجن کریے کہ دنیا سے ساری عورتوں کو ہٹا دیا جائے. کہ آپ دنیا کا تصور بھی کر سکتے ہیں؟ بنا عورت کی دنیا چل سکتی ہے؟ پھر اس عورت کا جس سے آدھی دنیا بسی ہوئی ہے، اس آدھی دنیا کو آپ کیوں اس حالات میں پٹکتے ہیں کہ عورت آج ذرا سی دیر ہم ہمدردی کے 2 بول بولتے ہیں تو 4 آنسو رونے لگتی ہے. ایسے کیا درد اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں؟ کیوں نہیں اس کو وہ حقوق دیے جاتے جو اس کے حقدار ہے؟ وہ ہم لوگ لیڈر کی اگر بات کرتے ہیں، مانا کہ حالات خراب ہیں کیونکہ ہماری عورت خود ہی ان پریشانیوں سے جڑی، کیونکہ وہ اپنی ماں باپ نانی دادیوں ہر ایک کو یہی دیکھتی ہوئی آ رہی ہے کہ میری ماں نے بھی بھگتا ہے، مجھے بھی بھگتنا پڑے گا. چاہے وہ اس کا ہیلتھ کا ایشو ہو، کھانا وہ سارے گھر کو کھلائے گی، خود سوکھی روٹی کھا لے گی، بچتا ہے نہیں بچا ہے نہ بچے، وہ جیسا بھی ہوتا ہے پیٹ بھر کے سو جائے گی. لیکن کبھی آپ لوگوں سے شکایت نہیں کرے گی کہ آج میں نے روٹی نہیں کھائی. کیوں؟ کیونکہ اگر اس نے شکایت کری تو آپ کہو گے کچن تمہارے حوالے تو ہے، پکا اور کھا لو. لیکن کوئی اس کے اندر جھانک کے نہیں دیکھا کہ صبح سے شام تک کام کر رہی ہے، آج اس نے کچھ کھایا یا نہیں کھایا. کیا آپ لوگ کبھی ایک بار اپنی ماں بہن بیٹیوں سے بیوی سے پوچھتے ہو کہ تم نے کھانا کھا لیا؟ کیونکہ آپ لوگوں کو یقین ہے نا کہ کچن اس کے حوالے ہے، کھا رہی ہوگی، لیکن وہ نہیں کھا پاتی. اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے ایک کھانا بھی ڈھنگ سے کھا پائے. میں آپ کو بگاڑنے والی بات نہیں، لیکن میں عورتوں کو ایک ایگزامپل دوں گی کہ جب بھی میں اپنی مہیلاؤں سے بات کرتی ہوں تو ان سے بولتی ہوں کہ پورا کچن آپ کے ہاتھ میں ہے. دودھ ضروری ہے ایک عورت کو پینے کے لیے، کیونکہ وہ دنیا چلاتی ہے، کائنات کو پیدا کرتی ہے، اس کے لیے دودھ بے انتہا ضروری ہے. میرا کچن تمہارے پاس ہے، آدھا کپ دودھ پیو، منہ صاف کر کے باہر آ جاؤ، کون دیکھے گا؟ کرنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ آج آپ سامنے بیٹھی ہوئی ہو، آپ کو ایکسپیرینس ہوگا کہ اگر آپ کو بخار ہو جائے یا آپ بیمار پڑ جاتی ہو تو کیا کوئی گھر کا حال دیکھا ہے آپ نے؟ نہ گھر میں اس دن صفائی ہوتی ہے، نہ گھر میں کھانا پکتا ہے، نہ بچے ڈھنگ سے اسکول جا پاتے ہیں. تو اس اہمیت کو تو پہچانیے کہ ایک عورت کی بیمار پڑنے سے پورا گھر الٹا ہو جاتا ہے. تو کیا ہم اس کا تھوڑا خیال نہیں رکھ سکتے؟ رہی ایجوکیشن کی بات، تو آج بچیاں یہاں ماشاءاللہ بہت ساری بیٹھی ہوئی ہیں، دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ تعلیم حاصل کر رہی ہو. کیوں؟ کیونکہ اگر ایک لڑکا پڑھتا ہے تو صرف ایک لڑکا پڑھتا ہے، اور اگر ایک لڑکی تعلیم یافتہ ہوتی ہے تو ایک خاندان تعلیم یافتہ ہوتا ہے. یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ پرورش کا ذمہ ماں کا ہے بچوں کا. اگر وہ پڑھی لکھی ماں ہوگی تو کیا پرورش کرے گی اپنے بچوں کی، آپ کو سوچ سکتے ہیں اس بارے. ضروری نہیں ہے جو ہماری ایک مینٹلٹی ہے کہ پڑھا کر کے کیا نوکریاں کرنا نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ نوکری کرنے باہر جائے، لیکن اگر وقت پڑتا ہے تو اس کو نوکری بھی کر سکتی ہے. اور وہ ایک عورت ایک گڈ مینیجر ہے. وہ اس کو آپ کو ماننا پڑے گا. وہ کس طرح سے اپنے گھر کو مینیج کرتی ہے، دونوں ٹائم کے کھانا، اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا، اپنے شوہر کا دھیان رکھنا، اپنے خاندان والوں کا دھیان رکھنا، اپنے پڑوسیوں کا دھیان رکھنا. یہ ایک مرد نہیں کر سکتا. آپ لوگ ایک بار سوچ کے دیکھیے گا، ایک بار اپنے گھر کی عورتوں کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر کے دیکھیے گا دن بھر کا، آپ واقعی سمجھ جائیں گے کہ وہ اس کی کیا اہمیت ہے. ایک عورت ہے، اس کا اہتمام کیجیے، اس کے حقوق کے بارے میں بھی بات کیجیے. اس کے خالی فرائض اس کو مت گنائیے، کیونکہ جب تک حقوق اس کو نہیں دیے جائیں گے وہ فری مائنڈ سے آپ کے گھر کی پرورش نہیں کر پائے گی. اس کو سکون چاہیے. رہی بات لیڈرشپ کی، تو دیکھیے آپ کو سدھارنے کے لیے کوئی باہر سے نہیں آئے گا، آپ کے حالات بدلنے کے لیے باہر سے کوئی نہیں آئے گا، آپ کو خود کو کھڑا ہونا پڑے گا.
ہم یہ بھی نہیں کہتے، ہمارے پاس بہت سی گراس روٹ لیڈیز ہیں کہ جس میں بالکل ان پڑھ ہیں وہ لوگ، کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا، لیکن آج وہ بینک بھی جا رہی ہیں، اپنا اکاؤنٹ بھی مینٹین کر رہی ہیں، بینک سے لون بھی لے رہی ہیں اور اپنے کام بھی کر رہی ہیں، ضرورت پڑنے پر اپنے سارے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس میں بھی جا رہی ہیں، وہ کر سکتی ہے اور گھر بھی سنبھال رہی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ گھر کو چھوڑ کر کے وہ باہر آ گئی ہیں۔ عورت میں بہت طاقت ہے، وہ کر سکتی ہے، اس کو صرف موقع دیجیے۔ سب سے بڑا ایگزامپل ہمارے پاس رابڑی دیوی جی کا ہے، وہ بھی لکڑی کے چولہوں پہ کھانا پکایا کرتی تھی اور آج اکیلی ہیلی کاپٹر میں گھوم رہی ہے، پوری دنیا کا چکر کاٹ رہی۔ کیوں؟ اس کو موقع دیا گیا۔ آپ موقع تو دے کے دیکھیے، عورت بہت ترقی کرے گی، چاہے وہ گھر کے اندر بھی ترقی کرے گی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کو ہیلی کاپٹر میں ہی گھومنا ہے۔ ترقی کا معنی یہ نہیں ہے کہ گھر کے باہر نکلے اور اسٹیج پہ جا کر کے بھاشن دے۔ ترقی کا معنی ہمیں سمجھنا ہے، اور ہماری جو ذہنیت بن گئی ہے، جو برسوں سے ہماری ذہنیت بنی ہے، ہمیں اس ذہنیت کو بدلنا پڑے گا۔ اور وہ ذہنیت آج میں نے بھاشن دیا یا میری وہ ذہنیت نہیں بدلے گی، اس کو بھی وقت لگے گا، کیونکہ بگڑنے میں بھی وقت لگا ہے تو سدھرنے میں بھی وقت لگے گا، لیکن کوشش کرنا ہمارا فرض ہے۔ کیوں نہ آج سے ہی ہم کوشش کریں۔ یہ کل کے آنے والے بچے جو بڑے ہوں گے، یہ کیا سماج کو اپنا آئینہ دکھائیں گے؟ وہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے گھر کا عکس یہ بچے ہیں، ہماری کمیونٹی کا عکس یہ بچے ہیں۔ تو ان بچوں کو وہی تعلیم دی جائے کہ جس سے کہ بچے بھی اس راستے پر چلے اور اپنے گھر کی ماں بہنوں کی بنائیں۔ میں کچھ ایگزامپلس آپ کے سامنے دوں گی، جیسے ہمارے پاس کچھ لیڈیز ہیں ایسی جن کا تھوڑا سا میں ذہنیت والی بات کی بات کر رہی ہوں۔ ہماری جو ہم نے سیلف ہیلپ گروپ بنائے ہیں، سوئم سہایتا سموہ، اس کی وہ ممبر تھی۔ اس کا ایک بار فون آیا کہ میڈم آج میرے شوہر نے بوتل توڑ کے میرے پیٹ میں مارنے کی کوشش کی اور مجھ سے لڑ رہا ہے۔ میں نے صرف اسے اس طرح کہا کہ ہاتھ روک لینا، مارنے مت دینا، میں بھیجتی ہوں۔ میں بہت دور تھی اس سے، میں نے وہیں کی گروپ کی لیڈرز کو بولا کہ وہاں پہنچو، اس کو وہ پریشانی میں ہے، اس کا ہسبینڈ اس کو مار رہا ہے۔ عورتیں پہنچ گئیں، خیر معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ وجہ کیا تھی؟ شوہر کیوں مار رہا تھا؟ کیونکہ اس کے گھر کے باہر بہت گندی نالی کیچڑ بہتا تھا جس کی بدبو بہت آتی تھی، اور وہ نگر پریشد کچھ لیڈیز کو لے کر کے شکایت کرنے چلی گئی، اپلیکیشن لگانے۔ مرد نے کہا تو باہر جا کر کے دوسرے مردوں سے کیوں مل کر گئی، حالانکہ وہ برقعے میں گئی تھی، پردے میں تھی۔ اس بات کی لڑائی ہو گئی کہ وہ اس کو جان سے مارنے تک تیار تھا۔ ہم نے ان سے بات کی، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ مرد سارے ہی یہ ہیں، ہم نے ان سے بات کی، 3-4 مہینے لگے۔ آج صاحب کا یہ حال ہے کہ وہ خود پوچھتے ہیں اپنی بیوی سے کہ تمہاری میٹنگ کب ہے، تمہاری میڈم میٹنگ میں تمہیں نہیں بلا رہی ہے۔ بدلاؤ آئے گا، بدلاؤ ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ کوشش کرنا ہمارا فرض ہے، کوشش آپ جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ جب آپ کی ایک سکون پسند گھر میں عورت ہوگی تو آپ کے بچے، آپ کا گھر، ہر ایک سکون پسند رہے گا۔ اگر گھر میں کل چڑچڑ ہوتی رہے گی تو نہ آپ ڈھنگ سے جی پاؤ گے، نہ وہ عورت ڈھنگ سے جی پائے گی، اور بچوں کا تو الحمدللہ اللہ ہی مالک کی کیا حال ہوگا۔ شکریہ بہت۔ میں صرف آپ کو ایک عورت کی طاقت کے اوپر 2 لائنیں بولنا چاہوں گی، جس کو آپ دھیان سے سنیے گا کہ میں وہ شبنم کا قطرہ نہیں، شبنم مانے اوس جو صبح پتوں پر گرتی ہے، میں شبنم کا وہ قطرہ نہیں جو پتوں پہ سوکھ جاؤں، میں پانی کی وہ بوند ہوں جدھر کا رخ کروں سمندر بنا جاؤں۔